थोड़ी सी आगे बढ़ता हूँ, इसी को थोड़ा सा समझाना है। समझाना नहीं, आप समझे हुए लोग हैं। लखनऊ ये जबान का शहर है कि नहीं? माफी चाहता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आदमी कहीं भी मरेगा उसे उसी शहर में आना है जिस शहर की मिट्टी से उसकी पैदाइश हुई है, यानी उसकी तख्लीक हुई है। समझ गए? अब उसे लखनऊ की कब्रिस्तान में रहना है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ कहाँ है? जल्दी जवाब दीजिए। माशाल्लाह, जिनके जबानों पर आया अल्लाह उन्हें ज़ियारत का शरफ बख्शे। कहाँ है? मदीने शरीफ। मदीने शरीफ में कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह होठों को सलामत रखे। कहाँ है? गुम्बदे खदरा के नीचे हुजूर की मुबारक लहद शरीफ है, ज़रीह मुबारक है, ताबीज़ मुबारक है, मज़ार शरीफ है। ठीक है? क्या मतलब? फिर से रिवर्स करो। हुजूर की कब्र शरीफ कहाँ है? मदीने शरीफ में। कहाँ? गुम्बदे खदरा के नीचे। ठीक। अब मुझे बताओ कि हुजूर का खमीर कहाँ का है? हुजूर का जिस्म किस मिट्टी से बना है? सोचे, सवाल समझ लेंगे तो जवाब समझ लेंगे। सवाल ही में जवाब छुपा होता है। हुजूर का जिस्म पाक किस मिट्टी से बना है? भाई, जहां उसकी लाश, जहां उसकी कब्र बनी है, वही की मिट्टी से वो बनता। समझ गए? पहले मेरी बात की तारीफ आपने की। तो हुजूर की कब्र शरीफ गुम्बद खदरा के नीचे। तो आप ये बता सकते हैं कि हुजूर का खमीर मुबारक किस मिट्टी से बना है? मदीने शरीफ के गुम्बद खदरा की मिट्टी से बना है। ठीक। ये मिट्टी कहाँ की है? गुम्बद खदरा की मिट्टी। आपको पता है इस मिट्टी के बारे में? इस मिट्टी के बारे में हुजूर ने क्या कहा? जहां हुजूर की कब्र शरीफ है। अभी समझ में आएगा कि हुजूर की खमीर के लिए मिट्टी कहां से आई। मेरे आका फरमाते हैं, मेरी आयशा का घर, मेरी बीबी आयशा का ये घर, जो मेरा घर बैती के लफ्ज़ हदीस शरीफ, मेरे इस घर से मेरे उस मिंबर तक की जो जगह है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप क्या चुपके से कह सकते हैं कि हुजूर कहां लेटे हुए हैं? जन्नत में। बोलो भाई, बोलो। जन्नत आप कह रहे हैं और खूब समझ के कह रहे हैं। कहां लेटे हैं? जन्नत। तो बताओ कि हुजूर के खमीर के लिए मिट्टी कहां से आई? जन्नत से। ऊंची बोलो। जन्नत से आई। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो। क्या फरमाया हुजूर ने? ये मेरे घर से लेकर के मेरे मिंबर तक की जो गैपिंग है ना, ये रियाजुल जन्ना है। जन्नत के बागों में से एक बाग है। ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। ये रियाजुल जन्ना है, जन्नत का एक पार्ट है, जन्नत का एक हिस्सा है। इस पर मुहद्दिसीन का भी इत्तेफाक है। इतनी जमीन जमीन की नहीं है, आसमान की जमीन है। तो पता चला हुजूर का खमीर भी कहां का है? मेरे भाई ने कहा, आसिफ भाई थोड़ा सहाबे किराम की शख्सियत पर बोलिएगा। अब मेरे भाइयों का हुक्म है, मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाता हूँ। देखना कौन कौन लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर के बगल में किसकी कब्र है? माशाल्लाह, सैयदना सिद्दीक अकबर। नाम ले। सैयदना सिद्दीक अकबर। और उनके बगल में किसकी कब्र है? सरकार उमर फारूक आजम की। हाथ उठा के बोले, किसकी है? फिर से बोले, फिर से बोले। हुजूर के बगल में सिद्दीक अकबर, और सिद्दीक अकबर के बगल में उमर फारूक आजम। ठीक है? और इन दोनों की खबरें वही हैं जहां के बारे में हुजूर ने फरमाया था कि ये हिस्सा रियाजुल जन्नह का है। सुभान अल्लाह। ये हुजूर की हदीस शरीफ की तरफ देखना, कितने लोग सुभान अल्लाह फरमा। मेरे आका फरमाते, सुनो मेरे गुलामों, जिस मिट्टी से मैं बना हूं उसी मिट्टी से सिद्दीक उमर भी बने हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या मतलब? महकी महकी हुई क्यों आज ये पुरवाई है, हो कि शायद ये मदीने से अभी आई है। सुभान अल्लाह। हम भला खाक समझ पाएंगे अजमत उनकी, जिसने सरकार के पहलू में जगह पाई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या हम भला खाक समझ पाएंगे अजमत उनकी, जिसने सरकार के पहलू में जगह पाई है। मेरे आका ने क्या फरमाया सिद्दीक उमर के बारे में? जिस मिट्टी से मैं बना हूं उसी मिट्टी से सिद्दीक उमर बने। अच्छा, अजीब बात है, आपके यहाँ भी कोई इंतकाल करता है तो आप कहते हैं कि भाई कुरान पढ़ो, आइम्मे किराम से, उलमाए किराम से, तलबाए किराम से पढ़ो, ताकि मेरे वालिद साहब को अल्लाह जन्नत में डाल दे। यही तो नीयत होती है। मेरी माँ को, मेरी बहनों को जो गुजर गई है, अल्लाह उन्हें जन्नत दे दे। आप यही तो दुआ मांगते हो, अल्लाह उन्हें जन्नत दे दे। देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत दे दे। यार अजीब किस्मत पाई है सिद्दीक उमर ने। सिद्दीक उमर वही दफन है जिसको जन्नत कहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात है। वही दफन है जिसे जन्नत कहते हैं।
اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص مصاحبین میں سے سرکار صدیق اکبر. میرے بھائی نے کہا تو میں اپنے بھائی کی بات پر عمل کرتا ہوں. بولا ایسے بھائی ان صحابہ کا ذکر تھوڑا سا برکتم کر دیجیے گا. تو میں نے چاہا کہ اپنے بھائی کی خواہش کی تکمیل کروں. صدیق اکبر کون ہے معلوم ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. کیا نام ہے؟ نام جبکہ ان کا عبداللہ نہیں تھا. ان کے باپ کا نام تھا عثمان. ان کے پیدائش پر ان کے باپ نے ان کا نام رکھا تھا عبد الکعبہ. کیا؟ عبد الکعبہ. اور یہ کب پیدا ہوئے؟ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 3 سال کی تھی. کتنے؟ 3 سال کی حضور کی عمر شریف تھی. تب یہ مکہ شریف میں جناب عثمان کے گھر میں پیدا ہوئی. اور 7ویں 8ویں جو ان کے اجداد کی نسل ہے، شاخ ہے، وہ حضور کی شاخ میں جا کے مل جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام جناب عبداللہ، حضور کے دادا عبد المطلب، اور ان کے والد جناب ہاشم. وہ بیٹے تھے عبد مناف کے، وہ قصی کے، وہ کلاب کے، وہ مرہ. وہیں جا کر کے صدیق اکبر کے باپ کی بھی اجداد کی شاخیں ملتی ہیں اور ماں کی بھی امجاد کی شاخیں ملتی ہیں. حضور کے اجداد کریمین میں یہ جا کے آگے جا کے مل جاتے ہیں. یہ نہر محبت جا کے مل جاتی ہے. جناب صدیق اکبر حضور کی پیدائش کے 3 سال بعد پیدا ہوئے. کتنے؟ حضور امی حلیمہ کے دیار میں تھے، مکہ شریف سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر. تب مکہ شریف میں عثمان کے گھر میں جناب ابو بکر صدیق پیدا ہوئے. ان کے باپ نے ان کا نام رکھا عبد الکعبہ. حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوستی ہو گئی. سبحان اللہ ہے. ان کی دوستی ہو گئی. دوستی کا بیس کیا ہے؟ بہت اچھا کام دوستی کیا کی بیٹھا بیس دیا ہے. خطیب. لوگ چور چور سے دوستی کرتے ہیں. اس سے اچھا مائنڈ سیٹ نہیں ملے گا آپ کو. صدیق اکبر نے خود جب صادق تھے تو صداقتوں کے امین سے دوستی کی. کچھ سچے تھے تو سچوں کے سردار سے دوستی کی. خود اچھے تھے تو اچھوں کے سردار سے دوستی کی. معلوم ہے کبھی بے تکلف نہیں ہوئے. دوستی کی کبھی حضور کے ساتھ، یعنی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے گھوما نہیں. بے تکلف کبھی نہیں ہوئی. معلوم ہے ان کے باپ جب ان کو لے کے بازار مکہ میں ٹہلتے تھے، سامنے پتھر کے بت دکھائی پڑتے تو باپ ان بتوں کے سامنے سر جھکا دیتے تھے. جب باپ ان بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے تو صدیق اکبر پکڑ جایا کرتے. ان کے باپ کو بڑی فیلنگ ہوتی تھی. گھر لے کے آتے تھوڑا ذرا موبائل اس کو دے دیجیے، عبد الکعبہ ریکارڈ کرتا رہے گا. بتوں کے آگے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ آپ فرماتے شیر ہیں کو کہیے پہلے پاس میں رکھے رہے. جس نے کائنات کی تکلیف پر ہوں. میں موحد پرست ہوں، میں توحید پرست ہوں. ایک خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا نہیں کہتا. ہمارا غیر کے آگے تو خم ہے. ان کے اندر کی جو ایمان کی چنگاری موجود تھی، یہی دوستی کا بیس بنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. بالکل بچپنے میں حضور کے ساتھ چلتے تھے. حضور نے پوچھا نام کیا ہے؟ بولے باپ مجھے عبد الکعبہ کہتا ہے. حضور نے فرمایا نام صحیح نہیں ہے، اپنا نام بدل لو. تو بولے جو کہہ دیں. حضور فرماتے اپنا نام رکھ لو عبداللہ. کیا رکھ لو؟ عبداللہ. ابھی عبداللہ نام چلتا ہے مکے میں. یہ ٹائٹل چلتا ہے. تھوڑے سے جوان ہوئے جب ان کی عمر شریف 37 ایئرس ہوئی، 37 سال کی. حضور کی عمر شریف 40 سال کی. حضور کی بیوی خدیجہ کی عمر ہوئی 55 سال کی. ٹھیک. بیوی کی عمر حضور کی امی خدیجہ کی 55، حضور کی 40، صدیق اکبر کی 37 سال. آپ نے مکہ شریف سے سفر کیا بزنس کے لیے ملک شام میں. ملک شام جہاں ابھی بشار الاسد کا تختہ پلٹا گیا. اس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں. انگریزی میں آپ اسے دمشق بولتے ہیں، جہاں پر شیخ اکبر شیخ محب الدین ابن عربی کی مزار شریف. اگر سبحان اللہ کہو تو بتا دوں اس شہر میں خالد ابن ولید نام کے عظیم صحابی لیتے ہیں. اسی شہر میں عمر بن عبد العزیز جیسے عظیم الشان مومنوں کے امیر لیتے ہیں. اسی شہر کے قریب میں باب الصغیر قبرستان ہے. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. جس قبرستان میں مخدومہ زینب آرام کر رہی ہے. میرے بھائیوں کو سلامت رکھے. جس قبرستان میں امام حسین کی بیٹی مخدومہ سکینہ آرام کر رہی ہے. جس قبرستان میں دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. جناب بلال حبشی لیٹے ہوئے ہیں. خوش ہو جائیں. اسی قبرستان میں جناب حضرت امیر معاویہ بھی لیٹے ہوئے. بڑی مبارک قبرستان ہے باب الصغیر قبرستان کے نام سے، اور بڑے عظیم الشان اکابرین دمشق میں ہیں. اس ملک کے 2 نام ہیں، سیریا اور شام. جناب صدیق اکبر کی عمر شریف 37 ایئرس تھی
آپ اسی شہر میں دمشق گئے, وہاں پر ایک عیسائی مولوی سے ملاقات ہوئی, عیسائی راہب سے ملاقات کیوں کی آپ نے؟ اسی رات آپ نے دمشق میں ایک خواب دیکھا. خواب کیا تھا؟ دیکھیں ان بزرگوں کی قد و کاوش سے اسلام کیسے آگے بڑھا. سبحان اللہ, نسبتوں کے احترام میں لگے ہوئے. آپ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر کے میرے دامن پہ گرا. کس نے خواب دیکھا؟ صدیق اکبر نے. ابھی ان کا نام کیا چل رہا ہے؟ عبداللہ. کیا خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر کے میرے دامن پہ گرا اور میں نے اسے چادر سے ڈھانپ لیا, اس تارے کو میں نے چھپا لیا. صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے اس تارے کو چھپا لیا. جب چھپا لیا تو صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے اس خواب کی تعبیر کی تجسس ہوئی, فکر ہوئی, پتا کریں اس خواب کی تعبیر کیا ہے, اس کی میننگ کیا ہے. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں صبح کو اٹھ کر کے ایک نجومی کے پاس گیا, عیسائی مولوی کے پاس, عیسائی مذہب کے عالم کے پاس, عالم دین کے پاس, عیسائی عالم کے پاس. میں نے اس سے کہا میں نے خواب دیکھا. بولے کیا؟ میں نے کہا خواب دیکھا ہے کہ ایک تارا آسمان سے ٹوٹ کر کے میرے دامن پہ گرا اور میں نے اسے چادر سے ڈھانپ لیا. اس نے کہا نام کیا ہے؟ میں نے کہا لوگ مجھے عبداللہ کہتے ہیں. بولے باپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے باپ کا نام عثمان ہے, لوگ ابو قحافہ کہتے ہیں. بولے قبیلہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں قبیلہ قریش کی شاخ پہ بنی تھی میرا تعلق. اس نے شہر کیا ہے؟ میں نے کہا مکہ. بولے وہی مکہ جہاں اللہ کا بزرگ گھر, معظم گھر, محتشم گھر جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں. میں نے کہا ہاں میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں. اس عیسائی نے کھڑے ہو کر میری پیشانی چوم لی. اس نے کہا اے عبداللہ واپس چلے جاؤ, مکے واپس چلے جاؤ, ایک تمہارا دوست ہے وہ آنے والے دنوں میں اس خواب کی تعبیر یہی ہے وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کرے گا, تم اس کے ساتھی بننے والے ہو اور دنیا سے اس کے جانے کے بعد مسلمانوں کے بادشاہ بننے والے. ذرا صدیق اکبر کے نام پہ سبحان اللہ کہیں. پہلے تشا صدیق اکبر کی شخصیت کو دھومل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. میں گزارش کروں گا ادب کے دائرے میں آؤ, جو حضور سے محبت کرے وہ بے ادب نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے, آؤ آؤ اختلافات کا وقت, آ جاؤ. شیخین کی توہین کر کے جنت نہیں پا سکتے. جنت شیخین کی رضا کا نام ہے. صدیق اکبر دوڑے ہوئے آئے ملک شام سے, تقریباً کچھ نہیں تو 1500-1700 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے. مکے میں آئے, اپنا سامان بزنس ملازم پھینکا گھر میں اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور سے کہنے لگے آقا میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا. کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ دیکھیے, میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا. میرے آقا فرماتے ہیں ہاں میرے دوست میں نے اعلان کیا ہے باذن اللہ, اللہ کی توفیق سے میں نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں. تو صدیق اکبر نے کہا یقین ہے جو آپ نے کہا ہے, لیکن دل کو تسلی کے لیے کوئی دلیل تو دے دے, دل کو سکون کے لیے کوئی بھی پروف تو دے دے, دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. حضور مسکرائے. میرے آقا فرماتے صدیق کیا وہ دلیل کافی نہیں ہے جو تم نے ملک شام میں خواب میں دیکھ لیا؟ اگر حضور ملک شام میں خواب میں آنے والے منظر کو صدیق اکبر کے دیکھ سکتے ہیں تو صدیق کے صدقے میں ان عاشقوں کا اتنی سردی میں یہاں پر بیٹھنا نہیں دیکھ سکتے؟ اس حوالے سے تو کہہ سکتے ہو اے اللہ تیرا شکر ہے, اچھا ہوا سردی میں آ گئے, کم سے کم حضور کی نظر تو پڑ جائے گی. میرے آقا مسکرائے, فرماتے صدیق وہ جو تم نے خواب دیکھا تھا کیا دلیل کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضور کے قدم پہ گر پڑے اور کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو. اب ان کا نام ٹرانسفر ہونے والا ہے. ان کا نام کیا ہے؟ ابو بکر. اب ٹائٹل کی طرف آ جائیں. ابو بکر صدیق. کیا نام ہے؟ ابو بکر صدیق. پہلے نام تھا عبد الکعبہ, حضور نے رکھا عبداللہ. بکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کئی معنی ہوتے ہیں, ایک چھوٹے سے معنی کی طرف جو آپ آسانی سمجھیں. بکر بولتے ہیں بہاروں کے موسم کے شروعات کی ان لمحوں کو جب کلی پہلی کلی کھلا کرتی ہے. جب پہلا پھول کھلا کرتا ہے بہاروں کے موسم میں اسے بکر کہتے ہیں. ابو بکر صدیق بھی اسلام کی سب سے پہلی کلی کا نام ہے. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اور یہ صدیق یہ تو سرکار مولائے کائنات قسمیں کھا کھا کے ارشاد فرماتے تھے. قسمیں کھا کے نہیں, قسمیں کھا کھا کے ارشاد فرماتے تھے. خدا کی قسم, خدا کی قسم
अबू बकर का नाम सिद्दीक आसमान के फरिश्ते लिया करते हैं। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक हुजूर की गुलामी में आ गए। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत फरमाई और आपको हुजूर के सफर हिजरत की दास्तान याद है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म से दुश्मनी करने वालों को आपने बेइज़्निल्लाह सूरतुल यासीन की सूरह यासीन की कुछ आयतों को पढ़ करके कंकड़ी फेंकी थी और हुजूर के घर को घेर कर हुजूर को शहीद करने वाले बेहोश हो गए थे और हुजूर के बिस्तर पे सरकार मौलाए कायनात लेटे थे। हुजूर निकले थे अपने घर से काबे शरीफ के करीब आए और गिलाफे काबा थाम के हुजूर ने रो करके एक जुमला कहा, ऐ काबा मैं तुझे छोड़ के न जाता लेकिन क्या करूं मक्के वाले मुझे रहने नहीं देते। हुजूर रोने लगे, रो करके काबे से लिपटे और लिपट करके करीब में एक पहाड़ी है जो 5614 फीट की बुलंदी पर है जिसे गारे सोर कहते हैं। क्या कहते हैं? चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों को लेके जाए इंशाअल्लाह। उसी के करीब में एक और पहाड़ी है जिसको गारे हिरा कहते हैं। आप भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ये 3500 फीट की बुलंदी पर है और ये गारे सोर 5614 फीट की बुलंदी पर है। चलेंगे ना इंशाअल्लाह। वो पहली बारी जो पहाड़ी उस पर कुरान की आयत नाज़िल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसके अलावा चौर और आगे की आयतें यहीं पर नाज़िल हुई। कुरान के नुज़ूल की शुरुआत यहीं पर हुई और जो गारे सोर है इसमें हुजूर जब मक्के शरीफ से मदीने शरीफ का सफर किया सिद्दीक अकबर के साथ में तो इस पहाड़ में जो 5614 फीट की बुलंदी पर है 3 दिन तक हुजूर ने उसी गार के अंदर गुफा के अंदर क़याम फरमाया। सुभान अल्लाह। माँ का दूध हम और आप पी रहे थे तब से ये पता चला कि हुजूर के उस गार के किनारे पर पहुंचने के वक्त सिद्दीक अकबर ने कहा था, हुजूर ये गुफा बड़ी पुरानी है, इसमें बड़ा कचरा है, बहुत ज्यादा इसमें तो इधर उधर की चीजें पड़ी हुई हैं, इसमें कोई सांप वगैरह भी हो सकते हैं, आप बाहर तशरीफ रखें, मैं अंदर जाता हूँ। सानियस नहीं, सुभान अल्लाह। कुरान में क्या कहता है? कहीं अत्का का लफ्ज आया सिद्दीक अकबर की तरफ, कहीं साहिब की तरफ इशारा करके कहा अबुल फजल के नाम से अल्लाह ने याद फरमाया। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर ने क्या कहा, हुजूर आप बाहर तशरीफ रखें, मैं इस गार इस गुफा के अंदर जाता हूँ। अंदर गए, अपने कपड़ों से पूरा गार को साफ किया। मैं उस गार में जब पहली मरतबा गया था तकरीबन 1.5 घंटे था। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटे तक मैं उस गार के अंदर था। उसमें आप बैठ नहीं सकते, आप यूं टेढ़े मेढ़े बैठ सकते हैं। उसी गार में मैं था ना अशरफ भाई, तौफीक भाई, तो एक अफगानिस्तान के कंधार के एक साहब बैठे थे, वो अपनी जबान में अपनी फारसी में और कुछ टूटी फूटी उर्दू में नात पढ़ते थे। मैं भी पढ़ रहा था, मेरे साथ मेरी अहलिया। तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ के? तो उन्होंने अपनी जबान में बताया कि मैं कंधार काबुल करने वाला हूँ, हज के लिए आया हूँ। तो मुझसे बोले आप? तो मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान का। मालूम क्या बोले वो? बोले हिंदुस्तान मेरी आने की बड़ी ख्वाहिश है, गारे हिरा के अंदर, गारे सोर के अंदर। मैंने कहा माशाल्लाह, कहाँ पे आना चाहते हैं? बोले हिंदुस्तान का 2 शहर देखने की बड़ी ख्वाहिश है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह। मैंने कहा कहाँ कहाँ आना चाहते हैं? बोले एक को अजमेर शरीफ कहते हैं, दूसरे को बरेली शरीफ कहते हैं। जरा प्यार से कहते हो सुभान अल्लाह। कहाँ खोले हैं ये सुयार ने खुशबू कहाँ तक। एक को आशिकों का इमाम कहते हैं, एक को हिंदुस्तान के वलियों का इमाम कहते हैं। चलेंगे ख्वाजा साहब की छुट्टी में इंशाल्लाह, जिसको बुलाएंगे वो जरूर जाएगा। ना जाने पाए तो अपने घरों में गरीब नवाज के नाम की लंगर कीजिएगा इंशाल्लाह कीजिए। यहाँ जरूर किया करें, कुछ नहीं है तो 10, 20, 25 रुपए की टॉफी ही सही गरीब बच्चों को बांट देना। बच्चे पूछे चाचू ये क्या है? कहना ख्वाजा की छठी मुबारक। अजमेर के सुल्तान की अल्लाह सलामत रखे, वहाँ के एतकाद सहिया के साथ रहने वाले खादिमों की कदमों की धूल अल्लाह में अता फरमाए। अजमेर शरीफ न होता तो हम न होते। हमें तो अजमेर बहुत प्यार लगता है, सुभान अल्लाह। मालूम है तो सरकार सल्लल्लाहु से क्या कहा सिद्दीक अकबर ने, आप बाहर तशरीफ रखें, मैं अंदर जाता हूँ। अंदर गए तो अपनी चादर को फाड़ फाड़ करके जितने सुराख थे, जिसको आप अपनी जबान में बिल कहते हैं, जितने सुराख थे आपने उस पर कपड़े लगा के बंद कर दिए, कपड़े लगा के उस पर बंद कर दिए, सब सुराख में कपड़े लगा दिए। एक सुराख खाली रह गया, उस पर आपने अंगूठा लगाया या एड़ी लगाई। अभी एड़ी की बात करो या अंगूठे की, दोनों माने में एक, ठीक है।
सिद्दीक अकबर बैठ गए और हुजूर से कहा कि अब आप अंदर तशरीफ लाए। हुजूर जब अंदर तशरीफ लाए तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया आप आराम कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर की रान पे, जिसे आप जान कहते हैं, इस पे हुजूर ने अपना सर मुबारक रखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। सिद्दीक अकबर हुजूर को अपनी गोद में रख के हुजूर के आराम के इंतजाम में थे और बैठे हुए थे। सुभान अल्लाह। और बाहर दुश्मनों की फौज आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रही थी। उनको हुजूर नजर ना आए, अल्लाह ने पर्दे गैब से कबूतरों को अंडा देने के लिए भेज दिया। यानी कबूतरी ने अंडे दे दिए दरवाजे पर, वो छोटा सा उसका दरवाजा है गुफा का, और फिर मकड़ियों ने जाले बुन दिए। दुश्मनों को एहसास हुआ कि इसके अंदर कोई नहीं है। अगर होता तो मकड़ियों के जाले टूट गए, अगर होता तो कबूतरी ने अंडे ना दिए होते। मालूम है, जिस कबूतर ने हुजूर के अंदर सेफ्टी के लिए अपने आशियाने बना करके अपने अंडे उस वक्त जाहिर किए थे, सूफिया फरमाते हैं उस कबूतर की नस्ल के कबूतर हरम काबा में रहते हैं। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम है, इन उलमा के कदमों को अपने सर का ताज बना के बोलते। सूफिया फरमाते हैं कि उन कबूतरों की नस्लों को अगर कोई बच्चा शिकार करता है, उसके गोश्त को पकाना भी चाहता है तो उसका गोश्त नहीं पकता। अल्लाह उसकी नस्लों को सलामत रखे हुए। जो हुजूर की हिफाजत में लग जाए तो अल्लाह उसकी नस्लों की हिफाजत फरमाता है। सिद्दीक अकबर अंदर आए और फिर वो सांप ने डस लिया। ये तो आपको पता है, सारी कहानी मुबारक कहानी आपको याद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अंदर अपने कपड़ों को, लिबास को, अपनी रिदा को, अपने इमामे को, जुब्बे को फाड़ करके सब सुराख को बंद कर दिया। फिर हुजूर से कहते हैं कि आप अंदर तशरीफ लाए। हुजूर उनकी रान पर सर मुबारक रख के आराम कर रहे हैं। अल्लामा कमर अहमद सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जुमला बोलता, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आपको बचलने का वक्त है। अल्लामा कमर अहमद सियालवी फरमाते, बस जिस वक्त से सिद्दीक अकबर ने अपने लिबास को टुकड़े टुकड़े करके हुजूर की आमद के लिए उस कमरे को साफ किया, पहले अंदर जा करके उसे साफ किया, गोया वो कहते हैं इसका मतलब है, अल्लामा कमर अहमद सियालवी बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे माजी करीब में, अल्लाह ने वादा कर लिया। वो कहते हैं अल्लाह ने यकीनी तौर पर वादा कर लिया, समझ लो अब उसी दिल में मेरा हबीब कयाम करेगा जिस दिल की सफाई पहले सिद्दीक अकबर करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। हम भला खाक समझ पाएंगे अजमत उनकी जिसने सरकार के पहलू में जगह पाई। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर की रमज़। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हुजूर जब अपने घर से बाहर निकले थे, 70 कुफ़ारान मक्का हुजूर की जान लेने पर आमदा थे। ये तलवारें लेकर के, नेज़े लेकर के हुजूर के घर के चारों तरफ खड़े हुए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे निकलेंगे उन्हें शहीद कर देंगे, न ये रहेंगे न इनका धर्म आगे बढ़ेगा। लेकिन इस्लाम में खुशबू है, समझ रहे हैं बच्चे? बैठे बेटा ऊपर बच्चे। इस्लाम में खुशबू है। क्या है? खुशबू। इस्लाम को फैलने से कोई रोक नहीं सकता। नहीं समझे मेरी बात? इस्लाम को फैलने से कोई रोक नहीं सकता। मुसलमानों के अंदर बदअमनी पैदा हो जाएगी तो ये मार दिए जाएंगे। मुसलमान जमीन पर बोझ होता है, अपना काम करना बंद कर देगा तो इसे हटा दिया। लेकिन इस्लाम नहीं कर सकता। जो इस्लाम शेब अबी तालिब में जिंदा था, जो इस्लाम ताइफ में जिंदा था, जो इस्लाम करबला में जिंदा था, वो कभी नहीं मरेगा। ये तो कैचर के सिक्योरिटी के लिए आया है। इस्लाम तहजीब की अलामत बन के आया है। चांद पर सबसे पहले जाने वाला शख्स नील आर्मस्ट्रांग, जानते? 1960 में गया था, शायद चांद पर गया था। मैं बता दूं, अगर मेरा कोई हिंदू दोस्त बैठा हुआ है, चांद पर जब वो गया वापस आया तो इससे पूछा गया कि चांद पर आप गए, चले आए? उसने कहा 17 लोग इससे पहले गए थे और पहुंच नहीं पाए। मैं 18वां इंसान था जो गया तो निकल गया और चांद पर जाकर के मैंने तख्ती नस्ब कर दी, नील आर्मस्ट्रांग पहली चांद पर आने वाली जात का नाम। तो लोगों ने पूछा, यार नील आर्मस्ट्रांग तुम कैसे चले गए? 17 टीम तो गई, लौट आई। तो उसने कहा कुरान पढ़ के गया हूं। ये बच्चों और देर नहीं है, आप जैसों की बात है। सुभान अल्लाह बोलो। कुरान पढ़ के गया हूं। बोले कुरान में क्या है? बोले कुरान में वो चांद का मैप मौजूद है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان اللہ. بولے جب جس راستے سے مسلمانوں کے نبی معراج شریف میں گئے تھے, اس راستے سے میں نے اڑان بھری تو چاند بہت جلدی مجھے مل گیا. سبحان اللہ. چاند کی زمین پر میں مل گیا. وہی نیل آرمی اسٹرانگ. مغرب کا وقت ہے. کیلیفورنیا نام کا ایک اسٹیٹ ہے, جیسے اتر پردیش, جیسے بہار, جھارکھنڈ, راجستھان, گجرات, ایسے امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے جس کا نام ہے کیلیفورنیا. اور آکسفورڈ کے بعد کیلیفورنیا نام کی ایک یونیورسٹی دنیا میں بڑی مشہور ہے. ٹھیک ہے, کیلیفورنیا اسٹیٹ میں مغرب کی نماز کے وقت یہی نیل آرمی اسٹرانگ اپنی کار سے اپنے نوکر ڈرائیور کے ساتھ ٹہل رہا تھا. گاڑی بہت سلو چل رہی تھی. اچانک اس کے کان میں قریب کی مسجد سے آواز آئی, اللہ اکبر اللہ. نیل آرمی اسٹرانگ نے گاڑی روک دی. اس نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو ڈرائیور نے کہا, بوس یہ آواز اسلام دھرم کے ماننے والوں کی ہے, یہ ان کے پریئر کا ٹائم ہے, عبادت کا. وہ ایسی آواز دے کے نمازیوں کو بلا کے مسجد میں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. آرمی اسٹرانگ. میری ماں بہنوں سنو, کہیں جاب, کہیں ملازمت پردے کے ساتھ کرتی ہو تو اپنے نبی کے دین کو آگے بڑھاؤ. آپ سے گزارش کرتے ہیں, آپ چاہے اخبار بیچیں کہ جوتوں میں پالش کریں کہ مونگ پھلی بیچیں, کہ آپ چاہے سیب سنترا انگور بیچیں, کچھ بھی کریں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین کو آگے بڑھائیں. سمجھا؟ نیل آرمی اسٹرانگ نے داہنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مارا, کہا جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کی عظمت کی قسم, ابھی ابھی جو آواز میں نے سنی ہے یہی آواز میں نے چاند پر سنی ہے. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سوچو, یہ خوشبو مٹ نہیں سکتی. ہمارا کریکٹر خراب ہوگا تو ہم ہٹا دیے جائیں گے, ہم مٹا دیے جائیں گے. اسلام مگر نہیں مٹ سکتا. جو اسلام کربلا میں نہ مٹا کبھی نہیں, کہیں بھی نہیں مٹے گا. بے شک سبحان اللہ. اور زیادہ مٹانے والے انشاءاللہ اسلام کے دامن میں آ کے رہیں. بس شرط یہ کہ اسلام کے جو فالوور ہیں یہ اپنے کریکٹر کو صحیح کریں. ہم تو نفرتوں میں پڑے ہوئے. ہمارے سامنے کوئی ایکسیڈنٹل کیس ہوتا تو ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں ہندو ہے کہ مسلمان ہے. ہماری پریشانی ہوئی. گرمی کے موسم میں کوئی آ گیا بولے بھائی پیاس لگی ہے, ہم پوچھتے تم ہندو ہو کہ مسلمان ہو؟ یار ہمیں یہ پوچھنے کے لیے منع کیا. اگر غریب نواز نے یہی پوچھا ہوتا تو ہمارے باپ دادا نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا. خواجہ صاحب جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو کچھ لوگ کھڑے رہتے تھے. سننا صاحب جن کے عرس میں آپ جانے والے ہو انشاءاللہ. خواجہ صاحب جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو پوچھتے تھے بھائی آپ لوگ بیٹھ جاؤ کھانا کھا لو. تو وہ کہتے سرکار ہم ہریجن ہیں, دلت ہیں. تو خواجہ صاحب کھڑے ہو جاتے تھے, ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی پلیٹ میں اپنے ساتھ کھلاتے. وہ کہتے بابا آپ کیسے انسان ہیں, ہمیں تو کنویں کے قریب سے نہیں گزرنے دیا جاتا. ہم تو بالٹی بھی نہیں چھو سکتے, رسی بھی نہیں چھو سکتے, اس کو بار بار دھلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ منحوس لوگ ہیں, زمین پر ان کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں اور آپ مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں. فرمایا تمہیں پتا نہیں کہ میرا نام غریب نواز ہے. خدا کی قسم ہول سیل کے حساب سے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتے ہیں. اجمیر میں جب کوئی لڑکی جوان ہوتی تو اس کی شادی کی فکر, ہندو لڑکی, اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو تھا. اسلام مل گیا تو اس کا مطلب تھوڑی کہ اسے سمیٹ کے لے کے چلے جاؤ. نہ اس کو پھیلاؤ, خوشبو کو پھیلانا پڑے. حالانکہ وہ پھیلتی ہے لیکن ہمارے اخلاق میں کمی رہتی, اس لیے لوگوں کی مشامیں جہاں معطر نہیں ہو پا رہی. ذرا غریب نواز کے نام پہ بولے سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ لاڈلا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غار میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جب حضور نے مٹی پڑھ کر کے 70 کفاران مکہ کے چہرے پر پھینکی تو بے ہوش ہو گئے, حضور اپنے گھر سے صحیح سلامت نکل گئے. صحیح ہے؟ بولو بھائی اتنی تاریخ تو یاد ہے. میں جو باتیں کروں گا اللہ کا شکر ہے آپ کو سب یاد ہوگی, سب یاد ہوگی. میری عادت ہے میں آسان باتیں کرتا ہوں اور گفتگو شیئر کرتا ہوں. حضور تو کنگڑیاں یا مٹی پڑھ کے دم کیا اور سب دشمن بے ہوش ہو گئے اور حضور خاموشی سے چلے گئے. حضور کی ماشاءاللہ جان اللہ کے فضل سے بچ گئی, اللہ بچانے والا ہے. تو 3 دن تک حضور غار ثور میں کیوں چھپے ہوئے تھے؟ یہاں بھی وہی کنکڑیاں مار کے نکل گئے ہوتے, سمجھ رہے؟ یہاں کیوں چھپے ہوئے تھے, یہاں کیا ضرورت تھی؟ اور حضور تھے صدیق اکبر تھے, تیسرا کوئی نہیں. حالانکہ ان کی بیٹی امی عائشہ آتی تھی, ان کا نوکر آتا تھا, ان کے گھر کے لوگ بھی آتے تھے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ,
رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ ببلو بھائی کرسی منگوائیے تو الحمدللہ رب العالمین. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. مہکی مہکی ہوئی کیوں آج یہ پروائی ہے ہو کہ شاید یہ مدینے سے ابھی آئے. ہم بلا سمجھ پائیں گے عظمت ان کی جس نے سرکار کے پہلو میں جگہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان حضرت سرکار کے مجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو 3 دن تک غار ثور میں کیوں رکھا؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا غار حرا میں وہ جو توجہ اللہ کی برکتیں انوار و تجلیات حضور کو اللہ نے عطا فرمائے اس کا فیض اللہ نے 3 دن تک صدیق اکبر کو منتقل کیا. سبحان اللہ. صوفیہ کہتے ہیں یہ اسلام و صوفیت کی وہ عظیم الشان پہلی خاندان ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس و قلب کے لیے صدیق اکبر کو خلوت قدے میں طلب فرمایا. سبحان اللہ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ اپنے استاد العلماء علامہ شاہ امجدی صاحب کا تشریف لائے ہیں. اللہ ان کے قدم کی برکتوں سے اس محفل کو ختم ہونے سے پہلے قبول فرما لے اور اللہ فلسطین کے بچوں پہ کرم فرمائے. ہمارے ملک ہندوستان میں جو اختلافات کے ماحول ہیں اللہ اسے محبتوں میں تبدیل فرمائے. دل سے انہیں آپ محبت کے ساتھ آمین کہہ دیں. بہت بہت شکریہ. حضرت کے ساتھ بھی مصروفیت ہے اور میں بھی بنجارہ قسم کا آدمی ہوں مجھے بھی سفر کرنا ہوتا ہے. ہاں الحمدللہ. تقریباً لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو پی ایم کیوں بنایا گیا اس کی دعوے داری تو سرکار مولا کائنات کو شوٹ کرتی ہے. ایک بات سنیں جو ذرا سا فہم کی طرف دانائی کی طرف مارے ہیں یوٹیوب کی دنیا میں نہیں جانتے کہ وہ کون ہے جو حضور کی شیخین کی توہین کرتا ہے اس کو فالو کرنے لگتا ہے. سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بیٹھا ہے تقریباً 17 وقت کی نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. 17 وقت کی نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی. الحمدللہ رب العالمین. 17 وقت کی نماز. میرے پاس وقت ہوتا تو کبھی بتاتا کہ کسی ایک وقت کی نماز کا ذکر کرتا ایک وقت کی نماز کا ذکر کرتا لیکن آپ اتنے یاد کر لیں صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم نے یہ محبت یہ اللہ کی رضا کی نشانی اللہ کی مبارک مشیت ہے چنے ہوئے لوگوں کے حصے میں آتی ہے. ان کی قد و کاوش سے اسلام کو بڑی تقویت ملی. تقریباً عشر مبشرہ کے 5 یا 6 دگج قسم کے صحابہ کرام کو اسلام قبول کرنے کا جو شرف ملا اس کا بیس صدیق اکبر بن. سبحان اللہ. اور تقریباً 2 گھنٹے بات کرتا ہے اس ٹاپک پر. کبھی آؤں گا پھر بیٹھوں گا آپ کے قدموں کے نیچے انشاءاللہ. ان کی بسیار کوشش سے الحمدللہ اسلام آج بھی پھل پھول رہا. بغیر صدیق و عمر کی رضا کے حضور تک نہیں پہنچ سکتے. ان کی بڑی قربانیاں ہیں ان کی بڑی قربانیاں ہیں. اب آپ سوچیں کہ ان کا ذکر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں انہیں کچھ خبر نہیں ہے. حضور کے روضہ شریفہ کے قریب ان کو دفن کر دیا گیا معاذ اللہ. میرے بھائی نے کہا کہ ایسے بھائی ایک بات غوث پاک کا ایک بٹوے نام لے لیجئے گا. میں نے کہا میں تو غوث پاک کا ہی نام لینے کے لیے پیدا ہوا. الحمدللہ رب العالمین. چلیں گے انشاءاللہ بغداد شریف دل سے بولیں انشاءاللہ. 10 تاریخ کو میرا ٹکٹ ہے انشاءاللہ. سیدنا شیخ نے حاضری ہے. آپ سب اجازت دیجیے تو آپ سب کا سلام پیش کروں گا انشاءاللہ. یہ نسبتوں کی بات چلی. میرے بھائی نے کہا کہ بھائی بزرگ صحابہ کا نام لیجیے اور غوث پاک کا ایک بٹوے نام لے لیجیے. تو ٹھیک ہے بھائی کہنے کا مطلب ہے 2 منٹ کے بعد گفتگو ختم کر رہے ہیں پھر انشاءاللہ کسی موقع پر ملاقات ہوگی. یہ حضور غوث پاک جب صدیق عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ تشکیک کی نظروں سے دیکھتے ہیں بھائی انہیں کیسے خبر ہو گئی. میں بتاتا ہوں جب ان کے دلوں پر حکومت کرنے والی وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے حضور کے مصاحبوں کو اتنی خبر ہوتی ہے تو حضور کے ان مبارک ارواح طیبہ سے استفادہ کرنے والوں کو کیسے خبر نہیں ہوگی.
یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے. کیا بات ہے. خدا قسم صدیق اکبر کے ٹاپک پر میں 2 گھنٹے بات کرتا ہوں, بہت مزے لے کے بات کرتا ہوں. آپ کے اور علماء کرام کی جو ہے نا دعائیں اپنے سر کا تاج بنا. ایک بات مجھے حقوق دیں, یہ حضور غوث پاک ہیں, جب انہیں خبر ہو جاتی ہے میرے ماننے والے کہاں بیٹھے ہیں, تو صدیق و عمر کو کیسے خبر نہیں ہوگی. کیا بات ہے. بغداد میں ہیں وہ تو گنبد خضرا کے نیچے. ایک بات, یہ ماضی قریب کے بڑے عظیم بزرگ ہیں, ان کا نام ہے شیخ ابو المعالی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ. شیخ ابو المعالی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ. بڑی باتیں ہوتی یوٹیوب کی دنیا میں, اس کا بائیکاٹ کرو, اس کا بائیکاٹ کرو. حلفیہ بیان دیتا ہوں, اللہ کا شکر ہے کبھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی, ساری باتوں کے دلائل موجود ہیں, اور 30 سال سے یہ باتیں کر رہا ہوں. سرکار غوث پاک کا کرم. سبحان اللہ. علماء کرام کی جوتیوں کو میں نے ہمیشہ اپنے سر پر ٹوپی اور تاج کی حیثیت سے رکھا. جو زیادہ اختلافی بات کرتے ہیں, میں اس کے لیے غوث پاک کی جاری پکڑ کے دعا ضرور کرتا ہوں, اللہ اس کو بھی غوث پاک کا فیض دے, تاکہ اس کے دلوں میں غوث پاک سرکار کی عظمتیں غلبہ لے لیں انشاءاللہ. آئیے اختلافات سے نکلیں, ساری چیزیں موجود ہیں. میرے امام کو پڑھیں تو پھر سمجھ میں آئے گا شیخ ابو المعالی قادری کون ہے. ہم تو نام لیتے ہیں, یہ شیخ ابو المعالی قادری وہ بزرگ ہیں. جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو حضور غوث پاک کی سیرت پر کتاب لکھنے کی خواہش ہوئی نا, تو کانپنے لگے. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے, جن کا حوالہ دیتے ہیں اعلیٰ حضرت, سبحان اللہ. دین کے اجالے میں اللہ کے رسول کی زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب انہیں غوث پاک کی سیرت پہ کتاب لکھنے کی خواہش ہوئی تو کہتے ہیں میرا بدن کانپنے لگا. یہ سلطان الرجال ہیں, یہ شیخ الکل ہے, معلم الاولیاء ہیں. فرماتے میں کیا کرتا, میں نے پھر رابطہ قائم کیا روحانی دنیا میں. کس سے؟ شیخ ابو المعالی قادری سے, جو برزخی دنیا میں کتاب میں لکھا ہوا ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی غلامی میں رہتے ہیں. معلوم ہے کون بزرگ ہے شیخ ابو المعالی؟ یہ دارا شکوہ کے دادا پیر ہیں, ایسے ویسے بزرگ نہیں, دارا شکوہ کے دادا پیر ہیں. ان کے ایک مرید ہیں, ان کا نام ہے علامہ بدخشانی. مرید ہونے کے لیے آئے تو شیخ ابو المعالی سے پوچھا, حضور میں کیا پڑھوں, کوئی تسبیح بتا دیجیے میں کچھ پڑھا کروں. تو شیخ ابو المعالی نے فرمایا, اے لال محمد بدخشانی پڑھا کرو, یا شیخ عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتا ہے کہ تیرا نام لے ذاکر رہ گیا, تصور جو کرے شاغل ہے یا غوث. فرمایا پڑھا کرو یا شیخ عبد القادر جیلانی. کیا پڑھنا تھا؟ یا شیخ عبد القادر وہ جیلانی. ایک آدمی بولے یا شیخ عبد القادر جیلانی. ماشاءاللہ. وہ پڑھتے رہے, کئی سال ہو گئے. علامہ بدخشانی پڑھتے رہے, پڑھتے 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 ایک دن خیال آیا, لاہور کی بات ہے, خیال آیا اتنے سالوں سے غوث پاک کا نام لیتا, پتہ نہیں غوث پاک کو میرے نام لینے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں غوث پاک کو میرے نام لینے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اتنا سوچنا تھا, کہتے ہیں اسی رات میں سویا, میرے خواب میں غوث پاک تشریف. سبحان اللہ. جوش میں نہ بولنا, صحیح بتاؤ ہاتھ اٹھا کے آ سکتے ہیں کہ نہیں, آ سکتے ہیں, خبر ہو سکتی ہے کہ نہیں, ہو سکتی ہے, بولو بھائی بولو. ہو سکتی ہے. جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے, حضور یہ نہیں جانتے, حضور یہ نہیں جانتے, الہ آباد کا درویش کہتا ہے اس سے کہہ دو, سن ظالم تیری اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کیا کیا نہیں جانتے. شیخ ابو المعالی قادری کا مرید بدخشانی کہتے ہیں, میں نے سویا تو میں نے خواب میں شیخ کی زیارت کی. میں کہاں تھا؟ بولے میں ریگستان میں تھا, میرے سر پر ٹوپی نہیں. بدخشانی کہتے ہیں میں ننگے سر کھڑا تھا ریگستان میں, سامنے سیدنا شیخ حضور غوث پاک تشریف لائے. میں بار بار سیدنا شیخ کہتا ہوں, حضور غوث پاک کی حیات میں سارے مشائخ غوث پاک کو یا سیدنا ہی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یا سیدنا. جتنے بھی معاصرین تھے ما قبل ما بعد فی زمانہ, سب سیدنا شیخ کو یا سیدنا کہتے تھے, یا سیدنا شیخ. اور آسمان کے فرشتے غوث اعظم کو باز اشرف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چلیں گے بغداد, دل سے بولیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین. تو شیخ بدخشانی کہتے ہیں میں ننگے سر تھا اور سامنے شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے. میں نے سلام کیا, قدم بوسی فرمائی. میں نے کہا حضور میں کئی سالوں سے آپ کو یاد کرتا ہوں, کیا میرے یاد کرنے کی خبر آپ کو ہو جاتی ہے؟ حضور غوث پاک مسکرائے, کہا سن تیرے یاد کرنے سے پہلے میں تجھے یاد کرتا ہوں. اور زور سے بولے مجھے اتنی خبر ہوتی ہے, سن بدخشانی, مجھے اتنی خبر ہوتی ہے نا کہ تو ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہے. مجھے بغداد میں اس کی بھی خبر ہو گئی. تو ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہے, مجھے بغداد میں اس کی بھی خبر ہو گئی. اتنا کہا غوث پاک نے, پھر اپنے ہاتھوں میں امامہ شریف لیا.
امامہ شریف اور فرمایا ہے بدخشانی لے میں تیرے لیے بغداد شریف سے تحفہ لایا تو ننگے سر ہے میں تیرے لیے امامہ شریف لایا ہوں. اتنا کہہ کر کے شیخ نے امامہ شریف آگے بڑھایا. بدخشانی کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی تو خواب کا سلسلہ ختم ہو گیا. جب سلسلہ ختم ہو گیا تو بدخشانی فرماتے ہیں کہ گھر تو خوشبودار تھا لیکن امامہ شریف نہیں تھا, غوث پاک بھی نہیں تھے. میں نے فجر کی نماز پڑھی. میرے پیر مرشد شیخ ابو المعالی نے فرمایا کہ بلا کے لاؤ بدخشانی کو. میں اپنے پیر کی بارگاہ میں گیا. خواب کس نے دیکھا؟ بدخشانی نے. کس نے؟ بدرثانی نے. پھر سے بولیں. بدرثانی نے. کس کو دیکھا؟ غوث پاک کو. حضور غوث پاک کو. کس کو؟ حضور غوث پاک. کس کو؟ حضور غوث ایک نے پاک ایک کو خواب میں دیکھا, تیسرا کوئی نہیں تھا. ایک نے ایک کو خواب میں دیکھا, تیسرا کوئی نہیں تھا. جیسے بدخشانی اپنے پیر کی بارگاہ میں گئے, شیخ ابو المعالی کی بارگاہ, دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. شیخ ابو المعالی کہتے ہیں اے بدخشانی مبارک ہو, غوث پاک کی زیارت ہو گئی. سبحان اللہ. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. حضور غوث پاک کی زیارت ہو گئی, بہت بہت مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو. اتنا کہنا تھا. سرکار غوث اعظم نے کہ اس لاڈلے نے معلوم کیا کہا, اے بدخشانی تجھے حضور غوث پاک نے کوئی تحفہ وغیرہ دیا ہے؟ کیا دے رہے تھے؟ امامہ شریف. بولو بھائی. امامہ شریف. کچھ دیا تو بولے حضور یہی کیا کم ہے کہ زیارت کرا دی, سبحان اللہ. خود کو دکھا دیا, یہی کیا کم ہے. یہ تو سب سے بڑا انعام. بولے گفٹ کے طور پر بھی کوئی چیز دی؟ بولے حضور امامہ شریف دے رہے تھے. بولے پھر؟ بولے میری آنکھ کھل گئی, میری آنکھ کھل گئی. تو شیخ ابو المعالی قادری کے ہاتھ میں ایک امامہ شریف. آپ نے فرمایا سن بدخشانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو امامہ شریف سے اتنا شیخ تجھے دے رہے تھے, تجھے نہ دے کے مجھے دے کے گئے ہیں. کہا ہے کہ اسے بدخشانی کو دے دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا کی قسم جب میں نے غور سے دیکھا تو وہی امامہ شریف میرے پیر کے ہاتھ میں تھا جو خواب میں بڑے پیر کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ ہمارے اس مبارک مجلس میں اخلاص کے ساتھ بیٹھنے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے, صدیق عمر کو کیوں نہیں ہوگی؟ عقیدہ ہے آپ کا. ہمارے بزرگوں کو خبر ہوتی ہے, تصرفات کے وہ اعلیٰ مدارج پر فائز ہوتے ہیں. سمجھے؟ اب ایک بات ہے, اگر آپ غوث پاک کو یاد کریں تو غوث پاک کو خبر ہوتی ہے. بالکل. ہاتھ اٹھا کے بتائیں خبر ہوتی ہے. آپ اگر تنہائی میں غوث پاک کو یاد کریں تو ہوتی ہے. ہوتی ہے. اب بند کمرے میں یاد کریں تو تبھی ہوتی ہے. اپنی گھر کی مسجدوں میں غوث پاک کے جد کریم پر درود پڑھیں تو تبھی ہوتی ہے. اب یہاں سے بات ظاہر ہو گئی, آپ اس غوث پاک کو مانتے ہیں جو آمینہ کے لال کا لاڈلا ہے. اسے اتنی خبر ہے کہ میں بند کمرے میں اسے کتنی مرتبہ یاد کر رہا ہوں. صاحبوں واپس جانے کے بعد تھوڑی دیر جب موبائل اپنے ہاتھوں میں آئے اور جب اسکرین پر نفس کہے کہ آؤ گانے بجانے سنتے ہیں, اس وقت بھی یہی سوچ لینا اگر غوث پاک کو میرے نام لینے کی خبر ہے تو پھر میرے گناہوں کی بھی خبر ہو جائے. بے شک. بس اتنی سی گزارش ہے, دعا کرو اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے. آمین. یہ دعا غوث پاک کرتے تھے. ہمارا لباس اسلام ہے, آدھار کارڈ پر محمد لکھا ہوا ہے. سمجھے؟ شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی فرماتے ہیں اللہ تمہارے باطن کو دیکھتا ہے, دنیا والے تمہارے ظاہر کو دیکھتا ہے. آصف بھاؤ ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ علامہ صاحب ہیں, خدا قسم کچھ نہیں, جو کچھ ہے وہ علم رسول, علم علی کے, علم رضا کے وارثین ہیں. تو میں کچھ نہیں ہوں, لیکن دعا کرو اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے, اللہ ہماری آنکھوں کو مسلمان کر دے. آمین. ہم جب بند کمرے میں جائیں نا, پروفیسر راؤ رضوان نے لاہور سے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا آصف بھائی پوچھو الہ آباد کے اس درویش سے اخلاق کسے کہتے ہیں. سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ, اخلاق کسے کہتے ہیں. سنے 70,000 روپے کا موبائل لے کے بیٹھنے والوں, اور اپنے بچوں کو آیت الکرسی درود تاج پڑھنے کے لیے کبھی اکسایا نہیں آپ نے, اور موبائل کی قیمتیں بڑھتی رہی اور آپ خریدتے رہے. وہ راؤ رضوان پروفیسر ہیں جامعہ یونیورسٹی لاہور کے, انہوں نے کہا کہ پوچھو صفحہ صاحب سے الہ آباد میں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں, اخلاق کسے کہتے ہیں. یاد رہیں گی یہ باتیں. جب اس کا جواب ان تک پہنچایا گیا تو یونیورسٹی کے پروفیسر کھڑے ہو گئے, ایسا جواب کون دے رہا ہے زمین پر. میں نے پوچھا حضرت سے کہ حضور اخلاق کسے کہتے ہیں. میں نے ابھی قدم بوسی کی, دست بوسی کی, یہ میرا فراڈ بھی ہو سکتا ہے. میں نے علماء کرام کی تعظیم کی, یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے, یہ تصنع بھی ہو سکتا ہے, بناوٹ اور ملمہ سازی بھی ہو سکتی ہے, کوئی مفاد شامل ہو سکتا ہے, کوئی لالچ بھی ہو سکتی ہے. میں آپ کا احترام کروں, آپ میرا احترام کرو, اس میں کوئی لالچ بھی ہو سکتی ہے, کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. اخلاق اس کا نام نہیں کہ محبت سے مل جائے تو اخلاق فرمانا. تو صوفی صاحب فرماتے ہیں اخلاق معلوم ہے کسے کہتے ہیں. میں چپکے سے جملہ بول کے چپ ہو جاؤں گا, 2-4 صحیح لوگ سمجھیں گے. کہتے ہیں کہ صوفی صاحب کی اخلاق تنہائی میں فرشتوں کے لحاظ کرنے کا نام.
اسے لکھ لیجئے گا, کاغذ پہ کام آئے گا. سونے کے قلم سے لکھی گئی, اخلاق تنہائی میں فرشتوں کے لحاظ کرتے. جب موبائل اپنے ہاتھوں میں ہو, کمرے کے پردے بند ہوں, لحاف ہو اور گناہوں کے سارے سامان ہوں, اس وقت خشیت کا غلبہ, خوف کا غلبہ ہو. جیسے اسکرین پر انگلیاں آگے بڑھیں, اریاں تصویریں سامنے آئے, دل کھٹ سے بولے نا 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 نا. جس شیخ عبد القادر کی بات میں نے سنی ہے, انہیں اپنے غلاموں کو نام لینے کی خبر ہو گئی, اس کا مطلب میرے گناہوں کی بھی خبر ہو جائے. اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے. حضور غوث پاک فرماتے, تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو, عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لے. وعدہ کرو انشاءاللہ 2 کام کرو گے انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. وہ 2 کام کیا ہے؟ سچ بولتے رہے اور حلال کھاتے رہے. ہاتھوں بڑھا کے بولے انشاءاللہ. ان فرمودات پر عمل کریں گے. ابھی سب سے بڑی ٹریجڈی ہمارے سامنے ہی حرام حرام حرام. اسی لیے ہمارے دلوں کے اندر یہ باتیں ہونے آ رہی نا, یہ ان کا اثر نہیں ہونے پاتا. اسی لیے ہماری نئی نسلیں آوارگی کی طرف جا رہی ہیں. لڑکیاں ہوں یا لڑکے ایک ایسے ہاؤس میں جا کر کے اپنے جو ہے آزاد ذہنیت کا اعلان کر رہے ہیں. جو ہونٹ درود پڑھنا چاہیے تھا, وہ ہونٹ خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ چپکے ہوئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ضروری یہ ہے کہ وہ حلال کی طرف آئیں. اپنے بچوں کو آوارہ ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دسترخوان پر غور کریں. 2 کام کریں, 2 کام انشاءاللہ. پوچھا گیا ایک بزرگ سے غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ فرمایا غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولے, کبھی حرام نہیں کھائے. عمل کریں گے انشاءاللہ. میں نے پوچھا تھا کہ بچے بدعقیدے ہو رہے, فاسق و فاجر زندیق ہو رہے, گمراہ ہو رہے, آل رسول کا, علماء دین کا یہ گستاخ ہوتا جا رہا ہے یہ معاشرہ. فرمایا اس کی وجہ حرام خوری ہے. بچوں کے اندر جذبہ کیسے پیدا ہو اسلام کو آگے بڑھانے کا؟ اگر یہی روش رہی تو 40 سال کے بعد کیا ہوگا؟ ذرا سوچو. جن کو پیدا کر کے ہم دنیا سے جا رہے ہیں وہ کس کی گود میں رہیں گے؟ کوئی بھی آئے گا میرے گھر میں میری بیوی بچوں سے اپنی عزتوں کی ہوس پوری کر کے چلا جائے گا. قرآن کو ٹیشو پیپر بنا لیا جائے گا ماسن میں. لہٰذا 2 کام کرو, سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو. اس ہندوستان میں رہنا ہے تو غریب نواز کا مشن لے کے چلو انشاءاللہ. ہاتھوں بڑھا کے بولے انشاءاللہ. جن صوفیاء کرام کی تعلیم و تربیت سے ہمارے اجداد و امجاد نے کلمہ پڑھا ہے, ان مبارک مشن کو, آئین کو, آرٹیکل کو فراموش نہ کریں گے انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. ورنہ اختلافات, سفر کرنا مشکل ہو گیا, نمازوں پر پابندی ہو گئی, ایئرپورٹ پر, اسٹیشنوں پر, کہاں جائیں یہ لوگ؟ اس لباس میں سفر کرنا کتنا مشکل کام ہے. ہر آدمی گھور کے دیکھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کوئی دہشت گرد والا مذہب ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ اس اسلام کے اندر اخلاق کتنا سمایا ہے. سبحان اللہ. خواجہ بختیار کاکی, دہلی کے بادشاہ, غریب نواز کے لاڈلے, یہی دہلی کے جمنا ندی کے کنارے ٹہل رہے تھے. ایک بوڑھا پنڈت بیٹھا ہوا کانپ رہا تھا. آپ اس کے پاس گئے, بولے چچا کیا کر رہے ہو؟ بولے ہم پنڈت ہیں, ہم ہندو مذہب کے لوگوں کو اشنان کرواتے ہیں, انہیں نہلاتے ہیں, اس کے بدلے میں ہمیں 5 روپے مل جاتے ہیں. سرکار بختیار کاکی چلے آئے, اپنا لباس تبدیل کیا, اپنا ہولیہ مبارکہ تبدیل کیا اور اسی پنڈت کے پاس تشریف لے گئے. بولے چچا بابا مجھے نہلا دیجیے, میں بھی اشنان کرنے آیا. اس نے کہا بالکل نہائیے. اس نے گھڑے سے پانی بھر کے ڈالنا شروع کیا. سرکار بختیار کاکی نہاتے رہے. نہا کر کے بولے پیسہ کتنا ہوا؟ اس نے کہا 5 روپے. آپ نے اسے 10 روپے دیے. سبحان اللہ. اس نے پیسے دے کے خواجہ صاحب کے چہرے کو دیکھا. آپ چلے آئے, پھر دوسرے دن تشریف لے گئے جمنا ندی کنارے پر. خواجہ بختیار کاکی کی بات کرتا ہوں. پھر کہا مجھے اشنان کرنا ہے. اس نے پھر نہلایا. کتنے پیسے؟ کہا 5-15 روپے دیے. روزانہ 10-15-20 10-15-20 دیتے رہے, 10-15-20 دیتے رہے. اور وہ پنڈت جو ہے بڑا خوش ہوتا رہا. ایک دن وہی پنڈت مہرولی شریف کے قریب سے گزرا. خواجہ بختیار کاکی کی غلاموں کی بھیڑ لگی ہوئی. سبحان اللہ. اس نے پوچھا کہ مسلمانوں سے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بابا بختیار کاکی سرکار بیٹھے ہیں, ہم ان کے درشن کے لیے آئے, ہم ان کی زیارت کے لیے آئے. اس پنڈت نے کہا اگر کہو تو ہم بھی تمہارے بابا کے درشن کر لیں. لوگوں نے کہا کر لو, دیکھ لو دیکھ لو. جیسے وہ آگے بڑھا اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی. یہ وہی نوجوان ہے جو میرے یہاں روز نہانے کے لیے. سبحان اللہ. اس نے پیر پکڑ لیے. بولے آپ؟ بولے ہاں. بولے آپ ہی روز میرے یہاں جمنا ندی کنارے پر نہانے کے لیے آتے ہو؟ فرمایا ہاں میں ہی آتا ہوں, میں ہی آتا ہوں, روزانہ نہانے کے لیے آتا ہوں. اس نے کہا آپ تو مسلمانوں کے اتنے بڑے بزرگ ہیں, مہان انسان, آپ میرے یہاں کیوں آتے تھے؟ خواجہ بختیار کاکی رونے لگے. فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے, تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے گھر کے چولہے بجھے ہوئے ہیں, پیسے نہیں, مجھ سے کوئی نہاتا نہیں ہے, سب جوان لوگوں سے نہا کے چلے جاتے ہیں, تو میں تیرے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے اپنا ہولیہ بدل کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بابا اب میں سمجھ مجھے آ گیا، میری سمجھ میں بات آ گئی کہ نہاتے آپ تھے دھل میں رہا تھا۔ سبحان اللہ اب دیر نہ کیجیے، کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنائیں۔ سبحان اللہ یہ سسٹم تھا ہمارے بزرگوں کا۔ آئیے اخلاق کی طرف، جن کے دلوں میں حضور کا بغض ہو ان سے نفرت کریں، ثواب ملے گا۔ علماء دین کا احترام کریں، علماء دین کی بارگاہ میں عریضہ ہے جو آج پورے ہندوستان میں اختلافات کی فضا محبتوں کی صورت میں آئیں، دعا کریں پروردگار عالم ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، یہ مشن لے کے چلتے رہیں، سچ بولتے رہیں، حلال کھاتے رہیں، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ جو باتیں میں نے کی یہ میرے بھائی کے حکم کے مطابق تھی، دعا کرو پھر کسی موقع پر ملیں گے، حضرت کو جلدی ہے ورنہ میں بہت ساری باتیں کرتا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے بڑے بھائی، میرے محسن، میرے بغداد شریف کے ساتھی غوث پاک